बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी एहतसाब के नाम पर, और पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पर क्या कुछ नहीं हुआ। अगर क़याम पाकिस्तान के बाद की बात करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे बनाए गए एहतसाब के लिए, लेकिन आज तक सियासतदानों का ही एहतसाब होता है। और हम देखते हैं कि कोई वज़ीर आज़म को जेल भेज दिया जाता है, किसी को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, किसी को जिला वतन कर दिया जाता है, और कोई कभी लाडले की बात होती है तो कोई फिर लाडला प्लस बन जाता है, और फिर से ये शिकंजे में जब आते हैं तो कुछ अरसे बाद किसी को रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाता है। ये सियासी कहानी पाकिस्तान की है और आज से नहीं है, पिछले 75-76 साल से कुछ ऐसा ही सिलसिला हम देखते आ रहे हैं। लोग भी अब ये सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान में एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का ही हो रहा है, और क्या इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं, जो दीगर लोग हैं, क्या उनका एहतसाब कभी मुमकिन हुआ या नहीं हुआ। और सियासतदानों को जब तक एहतसाब के कटहरे में लाएंगे या शिकंजे में लाएंगे, बहरहाल फिर भी वो अवामी नुमाइंदे हैं, कल को फिर उन्होंने मैदान में होना है, अवाम के दरमियान होना है। तो ये वक्ती जो शिकंजा है, ये पाकिस्तान की सियासत को कहाँ ले जाएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले कुछ फैक्ट्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि आगाज़ कैसे हुआ एहतसाब का। पाकिस्तान में एहतसाब का आगाज़ वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान प्रोडा एक्ट जारी करके करप्शन के इल्ज़ाम में सियासतदानों और सरकारी मुलाजमीन को बर्तरफ किया गया। प्रोडा के तहत सिंध के चीफ मिनिस्टर पीर इलाही बख्श को करप्शन के इल्ज़ाम में 7 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया। पाकिस्तान की तारीख के पहले 10 बरस में मेगा स्कैंडल सामने ना आए, बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज के सिलसिले में जाली क्लेमों के जरिए करप्शन की गई। जनरल अयूब ने अपने दौर में एब्डो एक्ट के तहत 75 सियासतदानों को नाअहल करार दिया और 3000 सरकारी मुलाजमीन को बर्तरफ किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1100 सरकारी मुलाजमीन को मुख्तलिफ इल्ज़ामात में बर्तरफ किया गया। इनकी काबीना के किसी वजीर के खिलाफ मालियाती करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था। फिर इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का दौर आता है, तो उसमें सिविल और अस्करी मुलाजमीन को सरकारी ज़मीनें अलॉट की गई। मनपसंद अफराद को कम शरह पर कर्जे पर और अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड के नाम पर अरबों रुपए बांटे गए। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में शफाफ एहतसाब की कोई रवायत कायम नहीं की गई। बेनज़ीर भुट्टो, मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब के अदवार में मेगा स्कैंडल सामने आए। एहतसाब के कवानीन को हमेशा सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया, और फिर परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में एहतसाब के लिए नैब की भी बुनियाद रखी, और इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में भी एहतसाब ब्यूरो कायम किया गया था। तो सवाल ये पैदा होता है, सियासतदान भी इसमें इस्तेमाल होते रहे और एक दूसरे को सियासी जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला तो हम देखते रहे हैं, एक दूसरे पे सख्त कड़ा वक्त लाने के लिए सियासतदानों ने हमेशा एहतसाब जैसे इदारों का इस्तेमाल भी किया, और कुछ पसे पर्दा जो कुव्वतें हैं उन्होंने भी इस तरह का काम किया सियासतदानों को एहतसाब के कटहरे में लाने के लिए। आज के प्रोग्राम में हम इसी पे कुछ गुफ्तगू करेंगे कि ये एहतसाब का सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा, और इलेक्शंस करीब हैं तो क्या इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को मिलेगा, और क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो जाएंगे इस मामले में। इसमें मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे अशतर औसाफ अली साहब, साबिक अटर्नी जनरल पाकिस्तान रह चुके हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार और सीनियर कानूनदान है। तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं। अशतर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि ये सियासतदानों को आपने भी देखा, मुख्तलिफ केसेस भी लड़े, आए रोज़ आप इन चीज़ों को बड़े करीब से देखते हैं और विटनेस भी करते हैं। तो ये क्या सियासतदानों के लिए हमारे यहाँ इस तरह के कवानीन बनाए जाते हैं कि जब दिल चाह जेल में डाल दिया, जब दिल चाह उनको बाहर मुल्क से जलावतन कर दिया, और जब दिल चाह उनको बाहर निकाल दिया? आप ठीक कह रही हैं, ये हमारे मुल्क का एक शेवा बन गया हुआ है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर वली खान साहब और फिर बाकी असहाब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब, फिर आसिफ जरदारी साहब, बेनज़ीर साहिबा, और फिर अब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, कितने ही आपके यूसुफ रज़ा गिलानी, इमरान खान, बिल्कुल एक लंबी सी लिस्ट है जी। और वो लिस्ट जो है वो आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रही है। और मैं हमेशा ये बात अपने कॉलीग्स के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने बड़ों के साथ भी ये बड़े दर्द दिल से करता रहा हूँ कि ये जानबूझ के एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जहाँ पे कहा जाता है कि सियासतदान ही इस मुल्क को फेल करते हैं और सियासतदान ही रिस्पॉन्सिबल हैं। सही।
یہ ساری اکنامک سچویشن کے لیے یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے یا جو ہماری مسٹیکس ہیں ان دا پاسٹ اس کے متعلق. یاد رکھیے کہ یہ سیاستدان ہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو بنایا. صحیح. سیاستدان ہی ہیں جو کہ بفر کا کام دیتے ہیں. سیاست جو ہے وہ ایک ایسا میرے نزدیک ایک بہت ہی جسے میں کہوں گا ایک قابل احترام پروفیشن ہے. یہ پروفیشن میں سمجھتا ہوں اس کو یہ فل ٹائم کام ہے جس کو ہم نے بالکل رگیت کے رکھ دیا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے جب ہمارے بڑے اس سیاست میں کام کرتے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کی اپنی کاریں ہوتی تھیں, سرکار ان کو کار نہیں دیتی تھی اور وہ اپنے ہی گھروں میں رہتے تھے. سرکاری گھر جو ہے وزیر خزانہ کے پاس تھے یا وزیر اعظم کے پاس تھے یا اس طرح بھی, اور یہ سلسلے ایسے تھے. یہ خرابی جو میرے نزدیک آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کیونکہ جو ہمارا معاملہ ہے نا ریہیبلیٹیشن کا, سیٹلمنٹ کا, جہاں پہ بندر بانٹ ہوئی پراپرٹیز وغیرہ کی اور پیسے کی, وہاں سے گڑبڑ ہوئی ہے. اب یہ تو ٹھیک ہے کہ جو ہو چکا ماضی میں ہو چکا ہے, آنے والے دنوں میں ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ خدارا ہم سب مل کے بیٹھیں اور یہ طے کر لیں کہ پارلیمنٹیرینز چاہے وہ پروونشل اسمبلی میں ہوں چاہے نیشنل اسمبلی میں ہوں سینٹ میں ہوں, ان کے پاس کوئی ثوابدیدی اختیارات نہیں ہونے چاہیے. جو کام ہے ڈیولپمنٹ کا, یہ ڈیولپمنٹ کا کام ان کا نہیں ہے, ان کا کام ہے پالیسی. بالکل, وہ تو لوکل باڈیز کر سکتی ہیں, دیکھ سکتے ہیں. تو جب ہم اس کو اس طرف لے کے جائیں گے نا تو پھر وہ کوئی نہ انگلی اٹھا سکے گا نہ کوئی یہ کہہ سکے گا کہ جناب انہوں نے اس میں اتنی کک بیک لے لی, اس نے یہ کر لیا. اور یاد رکھیں آپ نے بات کی کہ ریلیف ملتا ہے. ارے بابا, ان کو ریلیف نہیں ملتا, صرف شکنجہ کھل جاتا ہے. صحیح, اس کو میں ریلیف نہیں کہوں گا. بڑی اچھی بات کی آپ نے. مداوا ہو سکے. صحیح. تو سر یہ مداوا ہو, بالکل یہ شکنجے میں آپ نے بڑی اچھی ایک تجویز تو آپ نے دے دی کہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہیں وہ نہیں ملنے چاہیے, اور بڑی اچھی یہ بات ہے. ظاہری بات ہے لوکل باڈیز کا ایک سسٹم موجود ہے, آپ اس لیول پہ وہاں پہ فنڈز جاری کر سکتے ہیں. زبیری صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی اور وہ بڑی مزے کی بات کر رہے ہیں کہ شکنجہ نہیں ہے لیکن وہ کھل جاتا ہے. تو یہ کبھی شکنجے میں آ گئے, کھل گئے, باہر چلے گئے, تو یہ کیا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ پاکستان کو کیسے ہم مزید ظاہری بات ہے بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ سیاستدانوں نے اس ملک کو چلانا ہے, الٹیمیٹلی انہی کے پاس یہی آپشن ہے. جمہوریت ہی چلے گی تو معاملات آگے چلیں گے. تو یہ سلسلہ آپ کو لگ رہا ہے مزید آگے بھی ایسے ہی چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے 2-3 باتیں آپ دیکھیں. ہمارے پہلے وزیر اعظم کو قتل کر دیا گیا, بالکل, خان لیاقت علی خان صاحب کو. پھر ہمارے ایک پرائم منسٹر جناب شہید ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دے دی گئی, اور ان کی صاحبزادی کو شہید بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا. تو آپ یہ دیکھیں ہماری ریٹوں کا, اور حسین شہید سہروردی کا نام لیا اشتر بھائی نے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا بھی ایشو تھا کہ ان کو بیروت کے اندر ان کو زہر دے دیا گیا تھا, حسین شہید سہروردی. اور کرپشن کیس میں شاید ان کو 10 سال کی نااہل بھی کر دیا گیا تھا اس وقت. وہ تو جی اس زمانے ملٹری زمانے کچھ بھی ہو سکتا. اور آپ دیکھیے جب سے لیاقت علی خان صاحب کے بعد سے اور کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی ڈسمسل سے جو برائی شروع ہوئی اس ملک میں, وہ آج تھمنے کا نام نہیں لیتی. اور اس میں سپریم کورٹ نے اپہولڈ کی ان ججمنٹس کو. جسٹس منیر کی وہ فیمس ججمنٹ ہے, اس میں وہ جو نظریہ ضرورت, جو آج پھر کل ہم نے دیکھا زندہ ہو گیا اس ملک میں, پھر زندہ ہو گیا, نظریہ ضرورت کے تحت ہو رہا ہے. اور تو یہ میرا خیال سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن دیکھیے اس میں سیاست دانوں کو بھی سوچنا چاہیے. آپ دیکھیں, آپ یہ زیادہ تر جو سیاست دان ہیں جو ہمارے ہیں چلے آ رہے ہیں, یہ آپ دنیا کو دیکھ لیں کہ 1980 کی دہائی سے کون سے سیاستدان آج سیاست میں ہے یورپ میں اور ملکوں میں. اگر ہم فرقے مسلط ہو جاتے ہیں تو عوام کے پاس آپشن نہیں ہے, اور عوام جس کو اب الیکٹ کرنا چاہتی ہے وہ الیکشن لڑ نہیں سکتا. گوہر کہہ رہے تھے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, شکایت کر رہے تھے ان سے. میرا تو ویو ہے کہ ان کے پاس پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے. میں گوہر سے کہوں گا کہ آپ سوچیں, آپ کا پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے, آپ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ یا اس میں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹڈ
یا پارٹیز ہیں جن کے بیچ میں یہ کھیل ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا پڑے گا. جب تک اصلی جمہوریت اس کام آپ دیکھیں, جب آپ والی یہ پرسوں ہے, اتنا شرمناک نہیں تھا. زیادہ تر لوگ, میں تو بہت ہی چھوٹا تھا, اشتر صاحب تھوڑے سے مجھ سے بڑے ہوں گے, ان کو یاد ہے, مجھے آج تک یاد ہے جب ہماری فوجوں نے سرنڈر کیا تھا, بچہ تھا اس سے بہت چھوٹا, تو یہ دیکھنا کہ ہمارا آدھا ملک ہم سے ہو گیا تھا, وہ اس نتیجے میں ہوا تھا کہ 1970 کے الیکشن کو مانا نہیں گیا تھا, اور اس وجہ سے ہمارا, تو آج وہی اگر وہ تاریخ دہرائی جانے والی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں, کوئی بھی آپ عوام کی سپورٹ کے بغیر اس ملک کو نہیں چلا سکتے. حقیقی جمہوریت جب تک قائم نہیں ہوگی, ہم کوئی کتنی باتیں کر لیں آپ کے چینلز پہ آ کے, ادھر ادھر اور سیمینارز میں چلے جائیں, جب تک عوام کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا اپنے بندوں کو چننے کا, اس وقت تک اس ملک کی حالات صحیح نہیں ہوں گے, جس میں بلوچستان کو بھی شامل کرتا ہوں, کیونکہ بلوچستان میں صحیح جمہوریت کبھی نہیں آئی, وہاں ووٹ کا حق نہیں ملتا ان کی بلوچستان کی عوام کو, جو اب باقی پاکستان کو بھی نہیں ملے گا اس دفعہ. ہر وقت یہاں انجینئرنگ کی جاتی ہے, کبھی کوئی سسٹم بیٹھ جاتا ہے, کبھی کوئی لاڈلا ہو جاتا ہے, کبھی لاڈلا پلس ہو جاتا ہے, نہیں سسٹم وہی رہتا ہے, لاڈلے بدلتے رہتے ہیں. کیونکہ اسٹیبلش دیکھیے, وہ جو لیاقت علی خان صاحب کی جو اسیسینیشن تھا, اس کے اندر بھی جو محرکات تھے, لوگ تھے, وہ ایک ویسٹڈ مافیا تھا. ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارا, وہ آج تک 1951 سے لے کے آج تک وہی ہے. اسی ویسٹڈ انٹرسٹ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کی اصلی جمہوریت آج تک اس ملک میں قائم نہیں ہوئی. اور آپ دیکھیں گے کہ جب تک آپ ایک کسی خاص اسٹیبلشمنٹ کے اپرووڈ لوگ نہیں ہوں گے, تو اس میں میرا اور آپ کے ووٹ کا فائدہ کیا ہے, چاہے کوئی سلیکٹڈ ہو, الیکٹڈ ہو یا کوئی اور. اب تو سلیکٹڈ پھر ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا ہمارے ملک کے حالات صحیح ہو سکتے ہیں جب تک مجھے اور آپ کا حق نہیں ہو کہ میں بالکل, ہمیں فریلی لوگوں کو, یہ جمہور جو ہے اس کو فریلی یہ حق حاصل نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ایک پارٹی کو پکڑ کے الیکشن کمیشن بیٹھ گیا ہے, الیکشن کہتا ہے آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں کرائے. میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے پوچھو کہ اس نے 90 دن میں الیکشن کرائے اس ملک میں, کرائے, بالکل, انہوں نے سب سے پہلے اس کی وائلیشن, یہ آپ سر ان کے خلاف کیا ایکشن لے سکتے ہیں, اس کے خلاف کورٹ نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی نہیں لے رہے سر. کسی نے سزا کو فکس نہیں کیا, کسی نے کسی کی سزا کو فکس نہیں کیا, ذمہ داری کو فکس نہیں کیا, وہ صرف جسٹس صدر مینالہ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھ دیا, تو باقی اختلافی نوٹ نہیں لکھا. وہ مین اس میں کیس میں وکیل کا میری پٹیشن تھی, مجھے معلوم ہے اختلافی نوٹ نہیں لکھا, انہوں نے باتیں لکھی, لیکن انہوں نے اس شارٹ آرڈر تو انہوں نے بھی سائن کیا کہ جی 8 فروری کو الیکشن, جبکہ ہم کہتے رہے کہ دیکھیے 6 نومبر سے آگ گئے تو آئین پھر ٹوٹ رہا ہے آپ کا, آپ کی ذمہ داری ہے کورٹ کی, لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں, وہ آپس میں کل کورٹ کا یہ کام نہیں ہوتا. یاسین آزاد صاحب, بالکل, یہ جو باتیں آپ نے سنی ساری ہمارے دونوں مہمانوں کی, اور ابھی نظریہ ضرورت کی بھی بات ہوئی. 90 دن سے زیادہ الیکشن گزر گئے, نظریہ ضرورت ہمیں مل گیا کہ 8 فروری چلیں, سارے فریق مل جائیں, مل بیٹھ کے ہنسی خوشی چلیں کہ 8 فروری کو آپ الیکشن کرا لیں. احتساب کی بات کی جاتی ہے تو ایک سیاسی جماعت جیسے شکایت کر رہی ہے, اس کو تو میدان میں اترنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. تو یہ احتساب ہی ہے نہ کسی طرح سے معاملہ چل رہا ہے. ملٹری کورٹس کا ہم نے ڈیسیژن بھی دیکھ لیا, آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے 5-1 سے جو فیصلہ آیا, تو سویلینز کے حقوق کہاں گئے, ہمارے سیاستدانوں کے حقوق آپ کو لگ رہا ہے یہ عام عوام کے حقوق کو اس وقت سلب کیا جا رہا ہے کیا؟ دیکھیں, احتساب کا عمل اگر آپ کو جاری رکھنا ہے نا, تو صرف سیاستدانوں کا نہیں ہونا چاہیے, ہر ادارے کا ہونا چاہیے, بڑے لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے, تاکہ صحیح پوزیشن سامنے آئے. گھوم پھر کے احتساب آپ کس کا کرتے ہیں, سیاستدانوں کا کرتے ہیں. اور وہ کب کرتے ہیں, جب کوئی طاقت کے بل بوتے پہ اقتدار میں آتا ہے, اور پولیٹیشین کو کرش کرنے کے لیے طاقتور لوگ باقاعدہ پولیٹیشین کے خلاف ڈیفرنٹ ٹائپ کی کیسز بناتے ہیں, اور ان کا احتساب شروع کرتے ہیں کہ یہ لوگ خراب ہیں. کیا آج دن تک کسی جنرل کا احتساب ہوا؟ کیا آج دن تک جوڈیشری کے کسی جج کا احتساب ہوا؟ اگر احتساب کی بات کرنی ہے تو آپ جس طرح دونوں دوستوں نے کہا 1954 سے لے کے عمل کو دیکھیں, تو میں نے یہ دیکھا کہ سوائے سیاستدانوں کے علاوہ کسی کا احتساب. اب جس طرح ابھی بات دوستوں نے کہا کہ ایک جماعت کو موقع نہیں دیا جا رہا, کہ 2018 میں ایک جماعت کو جس کے لیڈر کو آپ نے فارغ بھی کر دیا تھا, وہ غلط سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے لائف کے لیے ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا, اس کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع نہیں دیا گیا, رات کے 12 بجے پورا سسٹم ٹھپ کر دیا گیا, اور ٹھپ کرنے کے بعد ایک پارٹی کو محروم کر دیا گیا, اور دوسری پارٹی کو 2018 میں اقتدار میں لے کر آپ آگے.
وہ پارٹی جو آج زیر عتاب ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ 3.5 سال یا 4 سال کے پیریڈ میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک جنرل کا سہارا لے کے اپنے سسٹم کو چلایا، اور جب تک ان کا سسٹم چلتا رہا وہ جنرل بہت اچھا تھا، اور جو ہی ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا ڈسپیوٹ ہو گیا تو اس کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی، اور جس طرح لاڈلے کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا لاڈلا نہیں رہا اور معاملہ آگے آیا۔ اب جب سیاستدانوں کا احتساب کرتے ہیں، طرف نے اس ملک میں اقتدار طاقت کے بل بوتے پہ لیا، تو نیب قانون کب بنا؟ 99 میں بنا، جنرل پرویز مشرف نے بنایا۔ کس کے سیاستدانوں کو احتساب کے لیے بنایا؟ کیا 99 کا نیب قانون ہے، اس میں سیاستدانوں کے علاوہ کسی اور ادارے کا کوئی احتساب ہوا نہیں ہوا، لیکن بالکل وہ نہیں، لیکن اس کے بعد بھی تو سر دیکھیں اسی نیب جیسے ادارے پہ جس پہ بہت زیادہ یہ سیاستدانی تنقید کرتے ہیں اور اس کی زد میں آئے، لیکن جب وہ حکومتوں میں آئے، چاہے پی ایم ایل این آئی، پیپلز پارٹی، انہوں نے برقرار رکھا، انہوں نے کوئی اس احتساب بل، مجھے یاد ہے 10 سال اسمبلی کے اندر پڑا رہا، اس پہ کنسنسس ہی نہیں ہوتا تھا دونوں سیاسی جماعتوں کو، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی میں بات کر رہی ہوں، تو پھر یہ دل سے بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اس طرح کے ادارے رہیں، اور آج ایک پھنسے گا تو کل اس کی باری ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 99 کا جو نیب کا قانون بنا تھا نا، اس کے بعد جو بھی حکومت آئی تھی اس قانون کو فوری طور پہ چاہیے، وجہ کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون تھا۔ صحیح، تو میں تو شروع سے نیب کے اس قانون کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، جس کے مطابق آپ نے بالکل آگے ابھی تک جو معاملات چل رہے ہیں کے بعد سیاستدانوں کا جو اشر بنایا ہوا، صحیح، تو وہ معاملات آج دن تک چل رہے ہیں، اور اس قانون کو اتنا مس یوز کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اگر کسی پارٹی پہ یہ کہتے ہیں کہ آج وہ لاڈلا کرنی، یہ ہمیں یہ اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے تھا، کل جو لاڈلے تھے انہوں نے بھی مزے کیے۔ تو اب جو سلسلہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ احتساب کا عمل اگر آپ کرنے ہیں تو کیا نیب کا جو قانون ہے 99 کا، کیا آپ بڑے لوگوں کا احتساب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو گھوم پھر کے آپ سیاستدانوں کو سزا دیتے ہیں، ان کے خلاف کیسز بناتے ہیں، اور کیس بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو اثر یہ پیچھے سے کہا جاتا ہے نا کہ فلاں شخص چلا رہا تھا۔ میں بالکل آپ ہی کے اسی پوائنٹ کو مزید آگے بڑھاتی ہوں، اشتر صاحب سے جانوں گی۔ سر جیسے ابھی جنرل باجوہ کی انہوں نے مثال دی کہ وہ ان کے ساتھ ٹھیک تھے، تعلقات ٹھیک رہے، معاملات چلتے رہے، جو ہی بگڑے تو پھر حکومتیں بھی یہاں ہم دیکھتے ہیں چلی جاتی ہیں۔ کیونکہ عمران خان کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہتے تھے کہ جی میں نے یہ ان پہ کیسز نہیں بنائے، یہ پیچھے سے کہا جاتا تھا کہ کیس بنائے۔ پی ایم ایل این خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں 2019 میں رابطہ کر لیا گیا تھا، پھر میاں صاحب کو باہر ایک ڈیل کے تحت بھجوایا گیا، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے سیاستدان ہر دور میں استعمال ہو جاتے ہیں کیا؟ سیاستدانوں ہی پہ آ گئی۔ سیاستدان کوئی ایک اسپیشی نہیں ہے، ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوشن نہیں ہے، لیکن جوڈیشری ایک انسٹیٹیوشن ہے، فوج ایک انسٹیٹیوشن ہے، بیوروکریسی ایک انسٹیٹیوشن ہے، ان سب کی انسٹیٹیوشنل میموریز بھی ہیں، ان کے اندر ایک فریم ورک ہے۔ پولیٹیشین جو ہے وہ تو ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اب دشنام ترازی شروع ہو گئی ہے، بری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ سارے سلسلے کچھ یوں ہی تھے کہ آپ الیکشن جیت کے اقتدار میں آنے ہی کے لیے کرتے تھے، لیکن اس میں شائستگی کا دامن کبھی نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ دوسرا، سازشیں نہیں ہوتی تھیں۔ تیسرا، آپ کسی کے اعلی کار نہیں بنتے تھے اور کسی کو اعلی کار بناتے نہیں تھے۔ یہ دونوں باتیں ہیں، اعلی کار خود بھی بننا اور دوسروں کو اعلی کار دینا۔ اب اس کی وجوہات پہ ہمیں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ اس کی وجوہات کچھ یوں ہیں کہ آپ صرف اور صرف اقتدار میں اس لیے آتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جو ہے اپنی مرضی کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کر سکیں، اور وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں، معافی چاہتا ہوں تمام سیاستدانوں سے، یہ سیاستدانوں کا کوئی جنیرک چیز نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ انویسٹرز کے طور پہ سیاستدان بن جاتے ہیں، وہ اصل میں سیاستدان نہیں ہیں، وہ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان سارے معاملات کو لے کے چل سکیں، اور اس کی وجہ سے سیاستدانوں کو ایک برا نام ملتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ ان کو ایک کنٹینیوئنگ سارا پروسیس میں سے گزاریں تاکہ ان کے اندر ایک نظر آئے کہ سنجیدگی کے ساتھ یہ لیجسلیشن کرتے ہیں۔ اسی لیے پارلیمنٹری افیئرز کے اوپر اتنا زیادہ ایمفسس ہوتا ہے۔ آپ اگر
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखिए जो कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान में आया था, उसको इम्प्रूव करें, सारे उस पे दस्तखत सब्त करें, सारे उसके ऊपर एडजर करें। इसी तरह एक और दस्तावेज बननी चाहिए, वो ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हैं, आने वाले लोग उसको छेड़ेंगे नहीं, खराब नहीं करें। तीसरी बात जो है वो है गुड गवर्नेंस की, कि आप ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, दूसरे इदारों को अपने इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए करेंगे। सो उसको मैं कहूँगा चार्टर ऑफ गवर्नेंस, एक हो गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी, और उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है चार्टर ऑफ टॉलरेंस। ओके, टॉलरेंस, ये अहम है, जबरदस्त, ट्रू, सही सही। So we need to do all these things. बिल्कुल। और वो उसी वक्त मुमकिन है when they all sit together. ये जो जिस नहज पे हमारी इकोनॉमी आ गई है, ये इन चारों चीजों का फुकदान की वजह से। एंड आई टेल यू, मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, मैं दिल बर्दाश्ता नहीं हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिन बेहतर होंगे। देखिए, गाड़ी में रियर व्यू मिरर छोटा होता है और जो स्क्रीन आगे होती है, हमें उसको देखना है। अगर आप सिर्फ रियर व्यू मिरर में देखते रहेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अशरफ उसाफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तजावीज़ दी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, चार्टर ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, चार्टर ऑफ टॉलरेंस होना चाहिए, और इनको सबको, सियासतदानों को मिल बैठ कर इन चीज़ों को चलाना चाहिए। ज़ुबैर साहब, ये जो सारी आपने इनिशिएटिव्स की वो बात कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, तो लेकिन ये तो चलें, हम एक वो जगह मिल बैठते नहीं है, एक शिकंजे में होता है तो दूसरा ज़्यादा खुश होता है, तो ये आपको लग रहा है ये सियासतदानों की कमजोरियां हैं जिससे फायदा हमेशा तीसरा फरीक उठाता है और फिर अपने मनपसंद के लोगों को सामने लाया जाता है और फिर उनसे मुल्की मामलात चलाए जाते हैं? एक बात आप भूल रहे हैं कि अभी यासीन आज़ाद साहब कह रहे थे कि मुशर्रफ साहब ने नैब ऑर्डिनेंस बनाया, बिल्कुल बनाया, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी, सबसे पहले एहतसाब एक्ट उनके ज़माने में, और फिर वो एहतसाब ब्यूरो, लेकिन उसका जो हेड थे वो एक सैफुर, उनको एहतसाब और रहमान भी कहा जाता पीपल्स पार्टी कहती थी उनको। जी कहती। तो आप देखें पीपल्स पार्टी के साथ और सियासतदानों के साथ उस जमाने में क्या हुआ। हम लोग वकील थे, हमने देखा है कोर्टों के अंदर किस तरह से उन लोगों के साथ पीपल्स पार्टी पे जो वक्त गुजरा है, उस वक्त हमने खुद अपनी आंखों से देखा जी। तो ये थे, उन्होंने आके लगाया कि गलत बात है, ये पॉलिटिशियंस ने कानून बनाया था, और उसी का उसको थोड़ा सा बदल के नैब ऑर्डिनेंस बना दिया गया 1999 में। तो ये देखिए ना, ये और फिर कभी हमेशा ये कानून जो है आप देखेंगे सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, हर जमाने में हुआ, आज भी हो। जो उसमें अमेंडमेंट्स की थी वो अपने फायदे की थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया वो सारी अमेंडमेंट्स गलत। अब उसकी अगर इंट्रा कोर्ट अपील होती है, उसमें उसका क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यूब खान साहब बुरे थे, उनके पोते बुरे हैं, लेकिन लोगों को अपना माजी भी देखना चाहिए कि उनके आबाओ अजदाद ने क्या किया है। और उस जमाने में मिस फातिमा जिन्ना के खिलाफ उनको गद्दार तक कहा। जी गद्दार कहा, मैं क्या बताऊं, लोग जो आज बैठ के बातें कर रहे हैं अपनी आबाओ-अजदाद अपनी हिस्ट्री ना भूलें। तो ये सब बातें आप सही कह रही हैं। प्रोडक्ट जब आपकी वहां से हो रही है, और ये देखें जितने सियासतदान हैं वो सब वहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा, उनको कहाँ देखना पड़ेगा अपने उसके लिए। आप उन्हीं के पास जाएंगे, अपने जो आपके मालकान हैं, जिनकी आप प्रोडक्ट हैं। तो आप जब तक यहाँ से ग्रास रूट लेवल से आपकी लीडरशिप नहीं आएगी, उस वक्त तक आप इसी सिचुएशन में रहेंगे। आप ये जो म्यूजिकल चेयर्स हैं, इसका खेल ऐसे ही चलता रहेगा। जब रुकेगी घंटी तो एक आदमी बैठ जाएगा, उसको हुकूमत दे दी जाएगी, जो आप देखेंगे अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, अगर तो होते ये इस मुल्क में मुझे और आपको, जो हम एक सिटीजन्स हैं, हमें कल एक ऑर्डर पास होता है, उसके अंदर हमें जो आम सिटीजन्स हैं उनको टेररिस्ट के साथ मिला दिया गया है। बिल्कुल। तो ये भी हमने देखना था। सर, वो जज साहब के, जस्टिस तारिक मसूद, सॉरी मैं माज़रत के साथ आपकी बात कट कर रही हूँ, उनके जो उन्होंने बात की, रिमार्क्स थे या जो उन्होंने जवाब दिया वकला को, उनका ये बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम, उन्होंने कहा जी ये इंसानी हकूक तो हर जगह आ जाते हैं, हम क्या करें। आप सर ये मतलब किसी जज की ज़ुबान से इंसानी हकूक पे इस तरह की बात या ऑब्जर्वेशन या कोई रिमार्क्स आना, क्या मतलब ये अचंभे की बात है या इसको हम क्या समझें? नहीं, मैं तो नहीं, बिल्कुल जिस तरह बेंच देखिए, मैं नहीं इसको अचंभे की बात समझता। मैं समझता हूँ कि ये हमारा सारा सिस्टम है, ये सारा सिस्टम जो है
جو یہ ایک سسٹم کا وہ بھی حصہ ہے، اور جو سسٹم آج اسٹیبلش جس طرح سے چل رہا ہے وہی ہوگا جو ہمارے یہاں جو فیصلے ہو چکے ہیں اس کے لحاظ سے فیصلے ہوں گے. ہم نے سپریم کورٹ بار نے، جب میں اس کا صدر تھا، ہماری پٹیشن تھی، ہم نے چیلنج کی تھے لاز کو، ہم نے امینڈمنٹس کو چیلنج کیا تھا، ایک ججمنٹ آئی تھی. آپ اس کو آپ سویلین کا ٹرائل، ہمارے جو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب، ان کا مائنورٹی ججمنٹ ہے ڈسٹرکٹ کورٹ پنڈی کے کیس میں، جو 21ویں ترمیم کے خلاف وہ کیس ہم لوگوں نے، میں نے بھی داخل کیا تھا پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار. اس میں ہم لوگ ہار گئے تھے. کورٹ نے کہا تھا نہیں، اس اگر آپ کو بنائے نہیں تھے ٹیررسٹ کو، تو آپ امینڈمنٹ کر کے ایک ٹیررزم کوڈ بنا دیجئے ان ٹیررسٹ کو، اور اس کے لیے 2 سال کا پہلے پیریڈ تھا، 23ویں ترمیم کو 2 سال کر دیا گیا تھا. لیکن یہ کہنا کہ اس کی پاسداری نہیں ہوتی، کس کو افسوس نہیں ہوتا؟ اپنا خون ہے، ہمارے وہ لوگ ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ایک عام سویلین اور ایک ٹیررسٹ جو اسٹیٹ کے خلاف جنگ کر رہا ہے، ان کو شہید کر رہا ہے، ان پہ حملے کر رہا ہے، ان کو ایک ہی کٹہرے میں لا کے کل کھڑا کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بہت سارے فیمس فیصلے ہیں اس کورٹ کے. میں یاسین آزاد صاحب کی طرف چلتی ہوں. یاسین صاحب، یہ جو ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل ہو گئے، تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ پہلے عدالت نے اور فیصلہ دیا، کل اپیل میں چلے گئے تو 5-1 سے بالکل مختلف فیصلہ آ گیا. تو کیا اب کوئی بھی سویلین ہو اور ایک بہت بڑا دہشت گرد ہو اور کوئی خطرہ ہو کہ اس نے بالکل ملٹری کے خلاف کوئی ایسا کام کیا، تو وہ بھی اب اسی کٹہرے میں چلے گا؟ تو آپ کو لگ نہیں رہا جو ہمارا بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ اس سے متصادم ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک بات آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات کہوں گا. جی کہ ابھی میرے دوستوں نے کہا جی سیاستدانوں کو جب اقتدار ملتا ہے تو وہ کام نہیں کرتے. میرا موقف یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت جب حکومت بناتی ہے تو اقتدار اس کو نہیں ملتا ہے، اقتدار کسی اور کے پاس ہی رہتا ہے، سسٹم کو بھی چلاتے ہیں. فری ہینڈ تو آپ لوگوں کو دیتے نہیں ہیں، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان بننے کے بعد فوری طور پر جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں جمہوری سسٹم کو چلنے دیا گیا، اگر پاکستان میں بھی جمہوری سسٹم کو چلنے دیا جاتا تو شاید آج جو وقتاً فوقتاً ہم سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کی یہ ضرورت نہ پڑتی. انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ایک آدمی پرائم منسٹر بنتا ہے، 5 سال بھی پورا کرتا ہے، 10 سال بھی پورا کرتا ہے. آپ کسی سیاستدان کو 5 سال بھی پورے نہیں کرنے دیتے. تو یہ جگہ، یہ تو سسٹم اپنی جگہ ہے، چونکہ آپ نے سسٹم کو چلنے نہیں دیا. جمہوری سسٹم کو جب چلنے نہیں دیا، وقتاً فوقتاً طاقت کے بلبوتے پہ لوگ اقتدار میں آئے، تو تباہی و بربادی اس ملک کی سب نے مل کر کی ہے. دوسرا، جس طرح مجھے آپ کے پروگرام کے حوالے سے مجھے ایک وقت یاد ہے کہ نعیم الحق جب پی ٹی آئی میں نہیں ہوتے تھے، تحریک استقلال میں ہوتے تھے، بائی الیکشن میں ان کو موقع دیا گیا الیکشن لڑنے کا. تو وہ الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے تقریر کی کہ میں اگر ایم این اے بن گیا تو میں پانی کا مسئلہ حل کر دوں گا، بجلی دے دوں گا، روڈ بنوا دوں گا. تو ایئر مارشل اصغر خان کی جب باری آئی، دیکھیں اس ٹائم کے بھی لیڈر ہمارے ہاں گزرے جنہوں نے اسی وقت اپنے جو کینڈیڈیٹ تھا ان کا جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا اس کو اسی وقت جواب دے دیا کہ پبلک سے کہا کہ یہ آدمی آپ سے غلط وعدے کر رہے ہیں، خود ڈیسائیڈ کریں آپ کو اس کو ووٹ دینا یا نہیں دینا. دوسرا دیکھیں، پارلیمنٹ جو ہے، پارلیمنٹ کا وجود کیوں عمل میں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے نا کہ وائے اور قانون سازی کریں. بالکل کریں. تو کیا وقت ہمارے ہاں جو پارلیمنٹیرین آتے ہیں، کیا پراپر وے میں کبھی انہوں نے قانون سازی کی؟ میں نے تو 75 سالوں میں ایک ہی بات دیکھی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ممبران ذمہ دار تقریریں کرتے ہیں، لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن قانون سازی کی طرف ان کا کوئی سر بڑی آپ یہاں تو ہم نے دیکھا نا خواتین کی نشستوں پہ وہ بڑے لیسٹ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. یہ گھر سے بھانجی آ گئی، ادھر سے بھتیجی آ گئی، یہ فلاں ایم این اے کی بہو آ گئی، بیٹی آ گئی. تو دیکھیں خواتین کو بھی شاید نمائندگی یا خانہ پوری کرنے کے لیے وہ گھر میں بھی سیٹیں بانٹ دی جاتی ہیں، اور اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہیں تو شاید سیاست کی الف بے تک نہیں آتی، لیکن پارٹیز ان کو نمائندگی وہ اپنی سرپرستی میں دے دی جاتی ہے کہ ظاہر بات ہے اقربا پروری ہم دیکھتے ہیں سارے اس معاملے میں. تو قانون سازی کیسے وہ کریں گے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا سارے معاملے کو. نہیں، یہ دیکھ لینا کہ جہاں تک ہم میرٹس کی بات کر رہی ہیں، میرٹس نہ سیاسی جماعتوں میں ہے. میں 4 سال جوڈیشل کمیشن کا ممبر رہا ہوں. 4 سال کے دوران جتنے ججز اپوائنٹ کیے گئے ہیں، جوڈیشل کمیشن نے میرٹس کے ان اپوائنٹمنٹ کو نہیں کیا. میرا اس وقت بھی کہنا یہ تھا کہ میرٹس پہ اپوائنٹ کریں،
لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے گراؤنڈ پہ اپوائنٹمنٹ مت کریں. یہ تو ہمارے ملک میں تو ہر چیز کی تباہی اور بربادی ہے. بالکل, تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلا نا. تو صاحب سے سر, یہ تو جو میرٹ کی بات ہوتی ہے نا, میرٹ تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. جس کو سمجھا جائے گا کہ یہ ہمارے معیار پہ پورا اترتا ہے تو وہ نظام حکومت سنبھالے گا. جو عوام چاہ رہے ہیں اس کو تو آگے شاید نہیں آنے دیا جاتا. ابھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ 1970s میں جو الیکشن ہوا تھا, ایک آپ کا ملک کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا, متنازع ترین الیکشن تھا. ابھی جو 8 فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, ایک سیاسی جماعت باہر ہے, جو دیگر ہیں وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کرتی ہیں. اس تناظر میں بھی الیکشن ہوتے ہیں, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال؟ پھر اس کے بعد بھی ذمہ دار سیاستدان ہی ہوں گے. دیکھیے, یہ جو ہے نا, جب ہم الفاظ یوز کرتے ہیں پلینگ فیلڈ کے, تو خدا را یہ پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ لیٹس ناٹ پلے ود دیز الیکشنز, لیٹس ناٹ تھنک آف دس ایز اے پلے گراؤنڈ جہاں پہ آپ یہ سارے سلسلے کرتے ہیں. یہ بڑے سیریس معاملات ہیں. یہاں پہ تو شاید ضرورت اس بات کی ہے, جس طرح ایئر مارشل اسد خان کا ذکر کیا, اور بارہا میں یہ بات کرتا چلا جا رہا ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ یاسین آزاد صاحب نے بھی میری بات کی تائید کی کہ تعلیم اور تربیت کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک کہ آپ کا جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو آپ فعال بنائیں, صحیح, اور اس کو نہ صرف فعال بنائیں بلکہ اس کو امپاور کریں. امپاور کر کے یہ سارے کام ہوں. بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ بھلے جو آپ کا پلاننگ ڈویژن ہے وہ بنائے, اور اس کی توثیق پھر کرے پارلیمنٹ. یہ 2 الگ چیزیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ کا جو پنگھوڑا ہے, اور یہ پلے گراؤنڈ نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک آپ کا انکیوبیشن ہے. اور وہ انکیوبیشن کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پروونشل اسمبلی میں, آپ کی جو یونین کاؤنسلز ہیں وہاں پہ ان سب چیزوں, ان میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ بنائیے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا, اور اس کا بنیادی چیز کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, وہ ہے کالج یونینز, اسکول یونینز, اور اس سے ایک سٹیپ آگے اب آپ جائیے. اور وہ سٹیپ کیا ہے آپ کا؟ وہ سٹیپ ہے آپ کا جب آپ اپنے نظام تعلیم میں سیوکس کو واپس لے کے آئیں گے. ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہم نے معاشرتی علوم کو اپنے نصاب سے نکال دیا ہوا ہے. صحیح. میں ان چیزوں کا داعی نہیں ہوں کہ کوئی کنسپریسی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں بائی اومیشن ہم کرتے ہیں, اور وہ نیگلیجنٹ اومیشن ہے. تو وی نیڈ ٹو ری تھنک اینڈ وی نیڈ ٹو گو اباؤٹ اٹ. جہاں تک یہ لاڈلا اور یہ ساری باتیں ہیں, یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ اس کو پنپنے دیں. اور پنپنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی. بیج نظر نہیں آئے گا, صحیح, لیکن جب وہ پنپے گا, جب وہ بڑھے گا, تو وہ ایسا درخت بنے گا جس سے چھاؤں بھی ملے گی اور پھل بھی اترے گا. سر یہ باتیں تو اتنی خوبصورت ہو رہی ہیں, لیکن عملاً یہاں پہ تو دیکھا ہے ہم نے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. پھر کچھ ایک حکومت چلتی ہے, 3 سال بعد ایسا سپیڈ بریکر آ جاتا ہے کہ وہ معاملات سارے لگتا ہے کہ کھڈے لائن لگ گئے, اور اس کے بعد ایک نئی حکومت آ جاتی ہے, اور ہمیں بتایا جاتا ہے جو پہلے والے تھے وہ برے ہیں, اب یہ اچھے ہیں, یہ بچے ہیں تو 3 سال بعد یہ برے ہوں گے. تو یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں دہائیوں سے ایسے ہی معاملات چلتے جا رہے ہیں. تو یہ جو خود احتسابی سر ہم بار بار بات کر رہے ہیں, تو آپ تو ظاہری بات ہے پریکٹس میں رہتے ہیں, روزانہ آپ دیکھتے ہیں ججز کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہوتی ہے, وہاں ریفرنس چلا جاتا ہے. آرمی کے جو لوگ ہیں, کسی جرنیل یا کسی اور کا احتساب ہونا ہے تو ان کی اسپیشل کورٹس ہیں. تو یہ ہمارے پھر سیاستدان ہی کیوں رگڑے کھاتے ہیں؟ ہم جو پھر جس چیز کو ہم نے آغاز کیا تھا ڈسکشن پہ, ہم اختتام میں بھی وہیں پہ یہی بات کر رہے ہیں. تو پھر معاملات سدھر سکتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کیا؟ جی, اوور سائٹ کا معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر, یہ اب دیکھیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل خود احتسابی کا عمل ہے, فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل ہے. یہ سارے کے سارے خود احتسابی کے عمل جو ہیں وہ ہم کیوں نہیں پارلیمنٹ میں ڈال سکتے؟ وائی کانٹ وی ہیو اوور سائٹ کمیٹیز؟ اور ہم کہاں پہ اوور سائٹ کمیٹی شروع کریں؟ ہم اوور سائٹ کمیٹی شروع کریں لوکل گورنمنٹ کے اندر, اور پھر آپ کے محتسب جو ہیں ان کو آپ فعال کریں. قانون میں لکھا ہوا ہے کہ لوکل لیول پہ بھی محتسب ہوں گے, پروونشل لیول پہ محتسب ہوں گے. اور یہ جو میل ایڈمنسٹریشن کے سارے معاملات ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر سیاستدانوں کے پاس جائیں, اور اسی طرح جس طرح نوکریوں کے لیے ہم سیاستدانوں کے پاس جاتے ہیں,
اور ان کا کوٹاز ہوتے ہیں ان کو ابالش کریں. صحیح. اور یاسین آزاد صاحب نے جو بات کی، میں اس چیز کا داعی ہوں کہ کیوں نہیں ہم آل پاکستان جوڈیشل سروس بنا سکتے. میرٹ پہ سارا کچھ ہو، یہ پک اینڈ چوز ختم کریں. ختم ہونا چاہیے یہ سلسلہ. آپ زبیری صاحب، آپ سر متفق ہے پک اینڈ چوز والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے؟ لوگ ہیں، جمہور ہیں، ان کو یہ حق دینا چاہیے. وہ تو شاید ہم تو ترستے ہی رہتے ہیں اس حق کے لیے. آپ پر امید ہیں کیا؟ with utmost respect میں پر امید، دیکھیں نا امیدی حرام ہے ہمارے مذہب میں. دیکھیں امید تو ہمیں اچھی ہونی چاہیے اور اللہ سے کوشش جاری رکھنی چاہیے ہر لیول پہ کہ جی ہم اپنے حالات کو بہتر کریں. لیکن جو ابھی سچویشن چل رہی ہے اور پچھلے جب سے اپریل 2022 کے بعد سے جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس ملک میں کہ رات کو عدالتیں کھلیں اور پھر وہاں آرڈرز پاس ہوئے اور وہاں سے پھر جو سلسلہ چلا وہ ججز اچھے تھے، پھر بعد میں وہ برے ہو گئے، ان کو گالیاں دی گئیں اور یہ سب چیزیں، اور کورٹس کے فیصلے نہیں مانے جا رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ حالات اچھی طرف جا رہے ہیں. اور جس طرح سسٹم چل رہا ہے اور اگر سلیکٹڈ لوگوں کو لانا ہے تو میں اور آپ بیٹھ کے اب یہاں اپنے بیٹھے ڈسکشن ہی کرتے رہیں گے کہ جی ہاں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، لیکن ہوگا نہیں. آپ کو ہمیں اور آپ کی قسمت میں یہی سلیکٹڈ لوگ آپ پہ مسلط کیے جائیں گے اور انہی سے پھر آپ کیا خیر کی امید کر سکتے ہیں؟ جو جس کے آئیں گے اس کے ساتھ وہ ان کے تحت ان کو چلنا پڑے گا. اگر انہوں نے ان سے نکلنے کی کوشش کی تو ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا. جو ہوتا رہا ہمارا 90s میں آپ نہیں دیکھتی تھی 2 سال کی گورنمنٹ بنتی تھی فارغ کر دیا گیا. 58(2) بھی، اب 58(2) بھی نہیں، اب پھر نو کانفیڈنس موو ہو جائے گی، ان کے خلاف ہو جائے گی کیونکہ یہاں کوئی میجورٹی کی گورنمنٹ کوئی سائفر آ جائے گا. یہ بھی تو ہے نا، سائفر آج نہیں کچھ بھی آ جائے، سائفر کا ایشو بعد میں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کے یہاں اگر گورنمنٹ کسی کولیشن سے بنائی جائے گی تو صرف ان کو نیچے سے تختہ ہی کھینچنا ہے نا ان کا، تو گورنمنٹ خود ہی گر جائے گی. تو یہی اب یہ انہوں نے جو دوسروں ان کے پہلے اپریل 2022 میں ہوا، اگر یہ کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے جو بھی بنائے گا تو اور وہ ایسا ہی ہوگا، اس کا حصہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. کیونکہ ہسٹری میں بڑی بات کہی جاتی ہے تاریخ میں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ایگزیکٹلی. صحیح. تو یہ سلسلہ ایسے لامتناہی سلسلہ ہے جو ایسے ہی چلتا رہے گا. آخری بات یاسین آزاد صاحب، جو ہم نے پوچھا تھا زبیری صاحب پر امید ہیں تو انہوں نے کہا کہ نا امیدی تو حرام ہے. تو اب آپ کو لگ رہا ہے پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے، اور آخری بات میں یہی کروں گی، 8 فروری کو الیکشن ہے، نئے پاکستان نئی صبح کی امید ہے آپ کو، اور یہ جو سلسلے چلتے آ رہے ہیں ماضی سے، آپ کو لگ رہا ہے یہ رک پائیں گے، تھم پائیں گے اور ایک نئے پاکستان کا آغاز ہوگا؟ دیکھیں ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد کرنا ہوگا، اور اداروں پہ اعتماد کے سے سر اداروں پہ اعتماد کر کے تو یہ نوبت آ گئی آج تک. نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں. اگر اعتماد نہیں کریں گے اور ہر آنے والا آدمی اپنے ہی اداروں کو کرٹیسائز کرے گا اور پہلے سے کہے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. آخر جس طرح آپ نے خود ابھی حوالہ دیا کہ 1970 کا جو الیکشن، 71 کا جو الیکشن تھا، وہ میرے نزدیک بھی، میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، فری اینڈ فیئر الیکشن تھا. اس وقت اگر آپ مجیب الرحمان کو اقتدار دے دیتے تو پاکستان کبھی نہیں ٹوٹتا. میجارٹی پارٹی تھی، جمہوری ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ پاورز کو ملنی. سر یہ ماضی میں ہو گیا، ابھی کیا ہوگا 2024 میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں میں بھٹو صاحب کو ایلیگیشن اس لیے نہیں لگا تھا کہ اس بھی طاقتور لوگ طاقت میں تھے. اگر وہ مجیب الرحمان کو اقتدار دینے چاہتے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی تھی. میں نے ایک جنرل کا سٹیٹمنٹ یہاں تک بھی اخبار میں پڑھا جب اس پاکستان کا ڈاؤن فال ہوا تو اس نے کہا تھینکس گاڈ کہ ہماری بنگالیوں سے جان چھوٹی. یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی اور سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اب سپوز ابھی 8 فروری کو الیکشن کا معاملہ ہے، پہلے ہی ایک پولیٹیکل پارٹیز نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے. جو حکومت میں ہوتے ہیں ان کو اعتماد ہوتا ہے، جو اپوزیشن میں ہوتا ہے ان کو اعتماد نہیں ہوتا. تو آپ کے یہاں کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے الیکشن کرانے کے؟ تو سر فرشتے ہی آتے ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے فرشتے ہی ہمارے یہاں ووٹ اکثر بوگس ووٹ ڈال جاتے ہیں؟ پاکستان انڈیا جو ہے اتنا پاورفل ہے نہیں، فرشتے تو اس ملک میں اس سے پہلے ایسی چیزیں ممکن تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو سلسلہ کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے، لوگوں کی سوچ میں ایک تبدیلی آ چکی ہے. اور میں اب یہ صرف آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہتا ہوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جانے دیں. پاکستان کی جس بھی سیاسی پارٹی کو مینڈیٹ ملتا ہے
उसको पार्लियामेंट के अंदर जाके काम करने दें। और मेरे नजदीक पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों बिल्कुल सबको मिलके काम करना। जुबैरी साहब मुस्कुरा रहे हैं सर, अब मुझे जाते जाते बता दें आप, अभी आपने कहा ना अभी 8 फरवरी की बात जो सुनी, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं इस मुल्क में। इलेक्शन या सिलेक्शन होगा लेकिन फ्री एंड फेयर नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, स्टालिन था सोवियत यूनियन का लीडर, आपको याद होगा। जी जी। स्टालिन ये कहता था लोग वोट डालना चाहते हैं डालने दो उनको, जितनी पूरी आजादी डालने की, लेकिन फिक्र नहीं करो रिजल्ट तो मैंने अनाउंस करना है। अच्छा यही बस करना। चलें यहाँ भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है। अशरफ साहब सर आखिरी बात क्या होगा? मैं जो भी है मुझे उम्मीद है कि इलेक्शंस होंगे और फ्री एंड फेयर होने चाहिए इंशाल्लाह। मेरी दानिस्त में ये सारा का सारा मामला उस वक्त बेहतरी की तरफ जाएगा जब एक नेशनल गवर्नमेंट, चाहे कोई भी, मैं कहूँगा कि इवन कोई जमात मेजॉरिटी भी में आए, उसको चाहिए कि वो दावत दे सबको कि आए बैठ के इस सारे नेशनल एजेंडा के ऊपर काम करें और इस मुल्क के लिए हम बेहतरी करें, कानून साजी करें, पॉलिसी साजी करें और इसको अपने पैरों पे खड़ा करके सफ़े अव्वल के ममालिक में इसका शुमार होने दें। देखते हैं सर, ये बिल तो बहुत अच्छी है। 16 महीने क्या हुआ? 16 महीने नेशनल गवर्नमेंट नहीं थी, उसमें क्या हुआ? अगर यही नहीं मिलनी है, इट वाज नॉट अ नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट होता है जिसमें ऑपोजिशन नहीं होती। वेरी साहब, देयर इज अ डिफरेंस। नहीं सर, बिल्कुल नेशनल गवर्नमेंट और कोalition गवर्नमेंट में यही पार्टीज थी, यही नेशनल गवर्नमेंट बना सकती हैं, और कौन होगा? यही पार्टी इलेक्ट होके आएगी, इन्हीं की नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। आपने देखा कि वो 16 महीने में मिलने वाले। माफी चाहता हूँ, नेशनल गवर्नमेंट और कोalition गवर्नमेंट में फर्क है। चलें फर्क है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट ही फर्क। ठीक, चलें बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी, बड़ा अच्छा आपने जाते जाते टॉपिक लिस्ट पे नेक्स्ट एक सिटिंग ज़रूर रखेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, और इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान को चलाना है तो सियासतदानों को मिल बैठकर कोई ना कोई फैसला करना होगा कि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना है, और एक अगर अच्छा निज़ाम पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को देना है तो तमाम सियासी जमातों को कोई हल या सलूशन की तरफ ज़रूर जाना होगा। और उम्मीद करते हैं 2024 के इलेक्शन है वो फेयर एंड फ्री ज़रूर होंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।